पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के एक ज़मींदार की 50 साला अहलिया को 30 और 31 जुलाई 2025 की दरमियानी शब नामालूम अफराद ने उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। उन्होंने इस वाक़ये की इत्तला मकामी पुलिस को दी, लेकिन साथ ही तफ्तीश के लिए रिवायती तरीक़ा भी आज़माने का फ़ैसला किया और एक खोजी की खिदमत हासिल की। खोजी वो रिवायती तफ्तीशकार या सुराग रसा होते हैं जो कदमों के निशानात की मदद से मुजरिम का सुराग लगाते हैं। फैसलाबाद के ज़मींदार ने खोजी अल्लाह दित्ता की खिदमत हासिल की। अल्लाह दित्ता ने अपनी तफ्तीश से जो सुराग लगाया उससे पुलिस का काम तो आसान हुआ, साथ ही एक ऐसा सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। तारीख़ी तौर पर पंजाब के देही इलाकों में छोटे मोटे जराइम से लेकर बाज़ औक़ात संगीन जराइम का सुराग लगाने के लिए भी खोजी की खिदमत हासिल की जाती हैं। खोजी कौन होते हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं और बरसग़ीर में उनकी तारीख़ क्या कहती है, यही है आज का BBC रीड्स। तहरीर है एहतशाम शामी और वक़ार मुस्तफ़ा की, और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। दोपहर का वक्त है और फैसलाबाद के एक गांव में अल्लाह दित्ता खोजी बहुत गौर से ज़मीन पर पैरों के निशानात का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गांव के लोग कुछ थोड़े फासले पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। फैसलाबाद के ज़मींदार खुशी मोहम्मद, जो कि उनका असल नाम नहीं है, उनकी अहलिया के कातिल का पता लगाने से पहले अल्लाह दित्ता ने उन्हें बता दिया था कि खुरा ढूंढने का काम तवील और पेचीदा होगा, इसलिए कोई भी शख्स उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि अगर पैरों के निशानात गड़बड़ हो गए तो खुरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अल्लाह दित्ता ने अपने काम का आगाज़ हवेली में ऐन उस मकाम से किया जहां कत्ल हुआ था। इब्तदाई कोशिशों के बाद ही उन्हें हवेली के अंदर कच्ची ज़मीन से कुछ पैरों के निशानात मिल गए थे। इस केस की FIR के मुताबिक खुशी मोहम्मद ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और दोनों बीवियां अलग अलग हवेलियों में रहती हैं जो एक दूसरे से कुछ फासले पर वाक़ हैं। मकतूला से उनकी दूसरी शादी थी जिनसे उनकी कोई औलाद नहीं थी। हालांकि पहली अहलिया से उनके 2 बेटे और 7 बेटियां थीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब अपने डेरे के करीब ही बैठे थे जब उन्होंने एक फायर की आवाज़ सुनी। वो हवेली की तरफ दौड़े जहां उनकी अहलिया खून में लथपथ पड़ी थी। उनके सर में गोली मारी गई थी। वो हवेली जहां खुशी मोहम्मद की अहलिया का कत्ल किया गया था वो गाँव से कुछ बाहर वाक़ है। खोजी अल्लाह दित्ता कदमों का ताक़ुब कर रहे थे जब उनका रुख अचानक उसी गांव की जानिब मुड़ गया जहां खुशी मोहम्मद अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ रह रहे थे। शाम के लगभग 6 बजे कदमों के निशानात उस हवेली की तरफ जाने लगे जो खुशी मोहम्मद का आबाई घर था। ये बात हैरान कर देने वाली थी, जिस पर खुशी मोहम्मद खुद भी परेशान थे। फिर वही हुआ जिसका खदशा था और खोजी अल्लाह दित्ता खुशी मोहम्मद की हवेली के बाहर जाकर रुक गए। फिर वो एहतियात से कुछ कदम आगे चले, लेकिन फिर वो वापस आ गए क्योंकि खुरा उस मकाम पर रुक रहा था। इस मौके पर मौजूद एक मकामी शख्स के मुताबिक अल्लाह दित्ता ने खुशी मोहम्मद को बुलाकर उनके कान में कुछ कहा। दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर 10-15 मिनट कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद अल्लाह दित्ता को उनका 25,000 रुपये का मुआवजा अदा किया गया और उन्हें रवाना कर दिया गया। फिर क्या था, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि खुशी मोहम्मद की मकतूला अहलिया की हवेली से चलने वाला खुरा उन्हीं की दूसरी हवेली पर जाकर रुक गया है। इस दौरान मकामी पुलिस भी अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। इस केस से मुंसलिक तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने BBC को तस्दीक की है कि इस केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खोजी की खिदमत हासिल की गई थी। अब बात के देही इलाकों में आज भी जराइम की तफ्तीश में खोजी का क्या किरदार है। अब्दुल सत्तार बताते हैं कि पंजाब के देही इलाकों में मुल्जिमान का सुराग लगाने में खोजी आज भी कामयाब समझे जाते हैं। अगरचे उनकी शहादत अदालत में मुअस्सर नहीं होती, लेकिन केस की उलझी गुत्थियां सुलझाने में ये ज़रूर मददगार होते हैं। अब बात कि खुशी मोहम्मद के अहलिया के कत्ल के मुल्जिमान कौन निकले। खुशी मोहम्मद ने BBC को बताया कि खुरे की तलाश के काम के दौरान खोजी ने उन्हें बताया था कि पैरों के निशानात एक मर्द और एक खातून के हैं, यानी मुल्जिमान में एक खातून भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल उनके लिए इंतहाई परेशान कुन थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने फर्दन अपनी अहलिया और बच्चों से इस बारे में पूछगछ की तो उन्हें पता चला कि जिस रात ये वाक़या हुआ था उस रात उनकी एक बेटी घर से बाहर निकली थी।
جب انہوں نے اپنی اس بیٹی سے بات کی تو پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بہت پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ اس رات اس کے ساتھ اس کا منگیتر بھی تھا جو اپنے ساتھ پستول لے کر آیا تھا۔ خوشی محمد کہتے ہیں کہ بیٹی کو خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے عدالت سے ریمانڈ کی اجازت کے بعد ملزمان سے اپنی تفتیش مکمل کی۔ تفتیشی آفیسر عبدالستار بتاتے ہیں کہ ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ اسے شک تھا کہ ان کی سوتیلی والدہ تعویذ گنڈے کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ بات اپنے منگیتر سے کی اور سوتیلی والدہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دونوں ملزمان فی الحال جیل میں ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی جرائم، خاص طور پر جانوروں کی چوری وغیرہ جیسے معاملات میں ملزم کا سراغ پانے کے لیے کھوجی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ بی بی سی نے کھوجی سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ سینٹرل پنجاب کی تحصیل کاموکی کے علاقے وانڈو کے رہائشی بشارت حسین کا دعویٰ ہے کہ ان کا خاندان 5 نسلوں سے اس پیشے سے وابستہ ہے۔ بشارت حسین نے ہمیں بتایا کہ پنجاب کے لگ بھگ ہر ضلع میں کھوجی خاندان موجود ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ فن خاندانوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ان کے دادا نے اپنے 4 بیٹوں کو اس کام میں اپنے ساتھ رکھا اور انہیں کھرا ڈھونڈنے کا ہنر سکھایا، اور ان کے والد نے انہیں اور ان کے بھائیوں کو یہ کام سکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اب یہ کام کم ہو چکا ہے، مگر کھوجی اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ ان کا گھر آسانی سے چل جاتا ہے۔ تو کھوجی کام کیسے کرتے ہیں؟ بشارت حسین بتاتے ہیں کہ کھوجی ملزم کے پیروں کے نشانات ڈھونڈنے سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر شخص کے قدموں کے نشانات الگ ہوتے ہیں۔ قاتل یا چور کی جسمانی ساخت کا بھی پیروں کے نشانات سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی باریک کام ہوتا ہے، اور اگر بارش ہو جائے یا جس جگہ سے کھرا تلاش کرنا ہو وہاں زیادہ لوگوں کی آمد رفت ہو تو کھرا تلاش کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ کچی زمین پر کھرا آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن پکی زمین یا سڑک پر اس کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ پکی سڑک والے علاقے میں بعض اوقات 2 دن کام کرنے کے باوجود کھرا نہیں نکلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کھوجی کامیاب رہے، بعض معاملات میں ماہر سے ماہر کھوجی بھی کھرا نہیں ڈھونڈ پاتے۔ اب بات اداکار سلطان راہی کے قتل کے کیس کی، جس میں کھوجیوں کو بلایا گیا تھا۔ 8 اور 9 جنوری 1996 کی درمیانی شب جب سلطان راہی اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے تو راستے میں گجرانوالہ بائی پاس کے قریب ان کی گاڑی خراب ہوئی۔ وہ ایک ویران جگہ پر رکے اور وہیں ان کا قتل ہو گیا۔ اس وقت یہ علاقہ تھانہ صدر گجرانوالے کی حدود میں آتا تھا، جس کے SHO راشد محمود سندھو تھے۔ وہ محکمہ پولیس سے بطور DSP ریٹائر ہو چکے ہیں۔ BBC کے رابطہ کرنے پر راشد محمود نے بتایا کہ یہ اپنے وقت کی بڑی تفتیش تھی، جس میں پولیس نے قاتل کی گرفتاری کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے، جن میں کھوجی بھی شامل تھے۔ اب بات کھوجی اور کھرا ڈھونڈنے کا روایتی طریقہ، جو انگریز دور میں پولیس نظام کا باقاعدہ حصہ تھا۔ صحافی اور ہسٹورین وقار مصطفیٰ نے BBC اردو کے لیے اس معاملے پر کچھ تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کے مطابق کھوجی پرانے زمانے سے ہر معاشرے اور خاص طور پر دیہی معاشروں کا لازمی حصہ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں دودھ کے حصول یا سواری کے لیے رکھے گئے جانور ہی عام طور پر لوگوں کا قیمتی اثاثہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ان جانوروں کی چوری ہو جانے یا رات کے اندھیرے میں کسی گھر کی کچی دیوار یا چھت توڑ کر سامان نکال لیے جانے کی صورت میں متاثرہ افراد چور کا سراغ پانے کے لیے کھوجیوں کی ہی مدد لیتے تھے۔ برطانوی ہندوستان میں انہیں کہیں کھوجی، کہیں پگی، کہیں پیری، کہیں سراغ رسا یا کہیں کھرے پٹ کہا گیا ہے، لیکن عام فہم زبان میں کھوجی یا کھوج لگانے والا ہی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کا وسط ہمیں انگریزوں کے زمانے میں کھوجی اور پولیس کے تعلق کے ارتقاء کا پتہ دیتا ہے۔ پاکستان میں پولیس کا جو نظام رائج ہے وہ انگریزوں نے اس ملک میں شامل علاقوں میں سب سے پہلے صوبہ سندھ میں متعارف کروایا تھا، اور کھوجی کو اس نظام کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا تھا۔ یہ کھوجی کسی واردات کے بعد اپنے تجربے کی بنیاد پر تفتیش میں پولیس کے مددگار بنتے تھے۔ کراچی کے سندھ پولیس میوزیم میں محفوظ 3 جنوری 1883 کی ایک پولیس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ٹھٹا سے تعلق رکھنے والے عمر جارو کی پالتو گائے چوری ہو گئی تو انہوں نے ایک تجربے کار کھوجی کی مدد لی۔ کھوجی نے پولیس کانسٹیبل بچل شاہ کے ساتھ مل کر قدموں کے نشانات کا تعاقب کیا اور آخرکار چور کو
حیدرآباد کے قریب ایک گھر سے گرفتار کروا دیا۔ خوشونت سنگھ کی کتاب اے ہسٹری آف دا سکھس کے مطابق پنجاب میں سن 1854 میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد پولیس کے ساتھ پیشہ ور کھوجی بھی منسلک کیے گئے جو لاپتہ مویشیوں کے نشانات کو طویل اور گرد آلود راستوں پر حیرت انگیز مہارت سے تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ صوبائی پولیس کی اس وقت کے سربراہ جارج ہیچنسن نے صوبے میں کھوج کی روایت کی موجودگی پر سن 1861 میں ایک سروے کروایا۔ اس سے قبل وہ سن 1847 میں برطانوی پنجاب کے علاقے کرنال میں اپنا چوری شدہ سامان ایک کھوجی کی مدد سے ڈھونڈ چکے تھے۔ گگن پریت سنگھ نے گلوبل فورینسک کلچرز نامی کتاب میں اپنے ایک مضمون ٹریکنگ اینڈ ڈیٹیکشن ان دی لیٹ 19th سینچری میں اسی سروے کے حوالے سے شمال مغربی ضلعوں میں کھوجی سسٹم کے پاپولر ہونے کے بارے میں بتایا ہے۔ گگن پریت سنگھ لکھتے ہیں کہ انگریز کھوج کے پہلے سے موجود نظام کو اپنے پولیس نظام میں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ سن 1861 میں کھوجیوں کو پنجاب کے پولیس نظام کا حصہ بنانے کے بعد پولیس سربراہ جارج ہیچنسن کی طرح پولیس کے دیگر افسروں نے کھوج کے نظام کو ان علاقوں میں بھی متعارف کروایا جہاں یہ نظام پہلے سے موجود نہیں تھا۔ لیکن پولیس ایکٹ 1861 میں کھوجی کی ملازمت کا کوئی طریقہ بیان نہیں تھا۔ چونکہ مقامی افراد کانسٹیبل رکھے جاتے تھے اس لیے ان پڑھ کھوجی بھی کانسٹیبل ہی بھرتی کیے گئے۔ البتہ کھوجیوں کو ملازمت کی پابندیاں اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ نجی کام کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق جن علاقوں میں مویشی چوری عام تھی بہترین کھوجی سرکاری تنخواہ پانے والے ملازم سے دوگنا زیادہ کما لیتے تھے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں پنجاب پولیس میں 150 کھوجی باقاعدہ ملازم تھے۔ انہیں بہت سی رعایتیں دینا پڑتی تھیں تاکہ وہ ملازمت نہ چھوڑیں۔ ہیچنسن نے ایک تربیتی کتاب لکھی جسے اردو میں ہدایت نامہ پولیس کا نام دیا گیا۔ اس کے ایک باب میں غیر طبی موت کی صورت میں جائے وقوع پر جا کر پولیس کو دیگر ہدایات کے ساتھ قدموں کے تمام نشانوں کو ڈھانپ دینے کی ہدایت دی گئی۔ جارج ہیچنسن نے اپنی سن 1866 کی ایک رپورٹ میں گجرانوالہ اور ملتان جیسے علاقوں میں کھوجیوں کے استعمال میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر حکومت نے تفتیش میں مفید اس نظام کی حوصلہ افزائی نہ کی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ 3 سال بعد پھر انہوں نے کھوجیوں کے استعمال میں کمی پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی کھوج برطانوی دور کے اختتام تک انگریز پولیسنگ کا حصہ رہی۔ انگریز دور کے اخبار دی نیشن کے سن 1912 کے ایک مضمون فٹ پرنٹ اینڈ بلڈ مارک میں لکھا ہے کہ قدموں کے نشانات کی باقاعدہ پہچان ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ فرانس، جرمنی اور امریکہ میں اس پر تفصیلی مطالعہ ہو رہا ہے، لیکن اب بھی مشرق میں مجرم کو صرف قدموں کے نشان سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شمالی ہندوستان کے کھوجی یہ مہارت اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ اپنی یادداشت میموئر آف دا ہسٹری میں ایک انگریز افسر سر ہنری میئر ایلیٹ نے ملتان کی ایک اونٹ منڈی سے ایک اونٹ کی چوری کا واقعہ لکھا ہے۔ ایلیٹ کے مطابق کھرے کا پیچھا کرنے میں بعض اوقات کھوجی 3 چھوٹے تنکوں کا سہارا بھی لیتا ہے جن سے وہ قدم اور اس کے مختلف حصوں کی لمبائی اور چوڑائی ماپتا ہے، لیکن بہت سے اچھے کھوجی صرف اپنی آنکھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دی نیشن کے مضمون کے مطابق سر ایڈمنڈ کاکس نے کہا تھا کہ انسانی وراثت کی یہ حیران کن صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ تاہم پنجاب کے ان اضلاع میں جہاں مویشی چوری زیادہ ہوتی ہے پولیس کی ویب سائٹ پر اب بھی کھرے کی تلاش کے لیے کھوجی کے ہنر سے فائدہ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔